अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअह कोर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी मुकर्रम अलैहि अफ़दलुस सलावात व तस्लीमात के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने इस कोर्स की चौथी क्लास में शरीक हैं। मुझे ये बात करते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि आपने जोक दर जोक इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और हज़ार की तादाद में ख़वातीन व हज़रात इस प्रोग्राम से इक्तिसाब फैज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कवायद तजवीद हमारे पुख्ता होते चले जाएंगे और प्रैक्टिस भी इसी तरह साथ साथ इंशाअल्लाह चलती चली जाएगी। हाज़रीन मुकर्रम, आज के लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हुरूफ़ मद्दा। हाज़रीन मुकर्रम, आज के लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा वो हरूफ हैं जिनको मद किया जाता है, जिनको खींचा जाता है, जिनको तूल दिया जाता है। 29 हुरूफ़ तहज्जी में से सिर्फ 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनको मद करते हैं। जिनको क्या करते हैं? मद करते हैं। जिनको खींचा जाता है, जिनको तूल दिया जाता है। हाज़रीन मुकर्रम, ये जो 3 हुरूफ़ मद्दा हैं इन्हीं पर मद भी आती है, अलामत मद। इनके अलावा किसी और हर्फ को खींचा नहीं जाता। तो आइए एक तो पढ़ते हैं कि वो 3 हुरूफ़ मद्दा कौन से हैं। और मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि हुरूफ़ मद्दा को अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, हुरूफ़ मद्दा को तलफ़ुज़ अगर प्रॉपर तरीके से हो तो नाज़रीन मोहतरम क़िराअत जो है वो 80% हमारी बैलेंस हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं हुरूफ़ मद्दा। आज का हमारा सबक है हुरूफ़ मद्दा का बयान। हुरूफ़ मद्दा का बयान आप बराह करम साथ साथ जल्दी से लिखिए, हुरूफ़ मद्दा का बयान। तो हुरूफ़ मद्दा ऐसे हरूफ जिनको लंबा किया जाता है, खींचा जाता है, तूल दिया जाता है, वो 3 हैं और तरतीब थोड़ी सी इस तरह से बनती है इनकी, वाओ, अलिफ और या। कैसे तरतीब बनाते हैं? पहले वाओ, फिर अलिफ और फिर या। वाओ, अलिफ और या। हाज़रीन किराम, ये 3 हरूफ ऐसे हैं जिन्हें मद किया जाता है, खींचा जाता है, तूल दिया जाता है। और एक बात यह है कि ये जो अलामत मद होती है ना, ये वाली जो आप देखते होंगे, ये बड़े वाली या ये छोटे वाली, ये भी सिर्फ इन्हीं 3 पर आती है, सिर्फ इन्हीं 3 पर। अगर आपके जहन में एक क्वेश्चन आए कि सर हमने तो नून पर भी देखी है, नून, हमने तो यासीन उस पर भी देखी है, हमने तो कौफ उस पर भी देखी है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा जो आपको नून पे नज़र आती है, सीन पे नज़र आती है, अलिफ लाम मीम, लाम और मीम पर नज़र आती है, आप मेरा बिलीव करें कि ना वो लाम पर है, ना मीम पर है, ना नून पर है, ना काफ पर है, ना सीन पर है, वो इन्हीं 3 हरूफ पर है। तो इन 3 हरूफ के अलावा मद कहीं नहीं आती। आप कहेंगे वो कैसे? मैं अर्ज़ करूँगा कि वो आगे चल के हम इंशाअल्लाह पूरा सबक पढ़ेंगे। जब मद्दात का बयान आएगा तो आप देखेंगे कि वाकई मद जो है वो सिर्फ वाओ, अलिफ, या पर आती है। सिर्फ किस पर आती है? वाओ, अलिफ और या पर आती है। हाज़रीन मुकर्रम, आइए हुरूफ़ मद्दा कितने हुए? 3। कौन कौन से? वाओ, अलिफ और या, वाओ, अलिफ और या। अब अगली बात यह है कि क्या वाओ, अलिफ, या जहां कहीं भी आएगा तो उसको हम मद करेंगे? जहां कहीं भी वाओ, अलिफ, या आएगा तो उसको हम खींचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यह कंडीशनल है, यह भी मशरूत है, यह भी मशरूत है। हुरूफ़ मद्दा जो 3 हैं, वाओ, अलिफ, या, ये उस वक्त हुरूफ़ मद्दा कहलवाते हैं जब ये 2 शर्तें इनमें पाई जाएं। कितनी? 2 शर्तें। पहली शर्त ये है कि ये खुद साकिन हो, ये खुद क्या हो? साकिन हो, खुद क्या हो? साकिन हो। लिख लें, पहली शर्त क्या है? कि ये हुरूफ साकिन हो। पहली शर्त ये है कि ये हुरूफ क्या हो? साकिन हो। दूसरी शर्त यह है कि इनसे पहले इनकी नेचुरल हरकत हो। दूसरी शर्त यह है कि इनसे पहले इनकी नेचुरल हरकत हो। आप कहेंगे जी नेचुरल हरकत क्या होती है? तो आइए देखते हैं नेचुरल हरकत क्या होती है। हरकत कितनी है नाज़रीन किराम?
تین ہیں، زبر، زیر اور پیش، ایسے ہی ہے۔ اب آپ اس پہ غور کریں اس پر، تو زبر، زیر اور پیش تین حرکات ہیں اور تین ہی حروف ہیں ہمارے پاس، حروف مدہ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے ملتی جلتی حرکت کون سی ہے، جو اس سے زیادہ نیچرلی میل کھاتی ہو، تو وہ پیش ہے۔ یہ بھی پیش کی طرح ہے، پیش واو کی طرح ہے، تو واو سے پہلے اگر پیش ہوگی تو تب یہ واو کو ہم مد کریں گے، کھینچیں گے، طول دیں گے، تب یہ واو جو ہے نا وہ مدہ ہوگا۔ پہلے آپ نیچرل حرکت پہ غور کریں۔ حروف ہمارے پاس ہیں تین، واو، الف اور یا، اور حرکات بھی ہیں ہمارے پاس تین۔ تو واو کس کو چاہتی ہے؟ واو چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے پیش ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ پیش ہونی چاہیے۔ الف چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے زبر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ زبر ہونی چاہیے۔ زبر کیوں ہونی چاہیے؟ الف اس وجہ سے کہ الف کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، الف کو کہاں مد کرتے ہیں؟ اوپر کی طرف مد کرتے ہیں، اور پڑھتے ہیں قول قول قول۔ تو آپ نے دیکھا کہ چونکہ اوپر کی طرف مد کرنا ہے الف کو، لہٰذا الف چاہتا ہے کہ وہ حرکت مجھ سے پہلے ہو جو اوپر ہو، تاکہ اوپر کی طرف اس کو مد کیا جا سکے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اب آپ دیکھیے بچا ہے ہمارے پاس یا، اور حرکت بھی ایک بچی ہے۔ جب آپ یا کو طول دیتے ہیں، جب یا کو لمبا کرتے ہیں، تو آپ نیچے کی طرف مد کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قریب، نذیر، جمیل، سعید، نیچے کی طرف مد کرتے ہیں نا، تو نیچے حرکت کون سی ہوتی ہے؟ یا ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں ابھی آئی کہ واو کی جو نیچرل حرکت ہے وہ پیش ہے، الف ما قبل زبر فتحہ کو چاہتا ہے، اور یا اپنے ما قبل کسرہ یعنی زیر کو چاہتی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہم بات کر رہے تھے حروف مدہ کی، کہ حروف مدہ جو ہیں وہ تین ہیں۔ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ واو، الف، یا، ان تین حروف کے علاوہ کسی کو نہیں کھینچا جائے گا، نہیں مد کیا جائے گا، نہیں طول دیا جائے گا۔ تو ان تین حروف کو کب ہم طول دیں گے، کب کھینچیں گے، کب ہم ان کو مدہ کریں گے؟ حاضرین مکرم، دو شرطیں ہیں اس کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ خود ساکن ہونے چاہیے۔ خود کیا ہونے چاہیے؟ ساکن ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ ہے واللہ، واللہ، تو واو کے اوپر زبر ہے، اب اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے، کھینچ نہیں سکتے۔ آپ سمجھیں؟ اس وقت مد کریں گے جب یہ خود ساکن ہو۔ اور نمبر ون، پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں ساکن ہونے چاہیے، تینوں ساکن ہو، اور ان سے پہلے ان کی نیچرل حرکت ہو۔ کون سی حرکت ہو؟ نیچرل حرکت ہو۔ واو کس کو چاہتی ہے اپنے سے پہلے؟ پیش کو چاہتی ہے۔ الف اپنے سے پہلے کس کو چاہتی ہے؟ زبر کو۔ یا اپنے سے پہلے ما قبل کس کو چاہتی ہے؟ زیر کو۔ تو واو کا ما قبل مدموم ہونا چاہیے، الف کا ما قبل مفتوح ہونا چاہیے، یا کا ما قبل مکسور ہونا چاہیے۔ ابھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں جی۔ مثال کے طور پر مسلمون ہے، مسلمون، تو آپ دیکھیں یہاں جو یا ہے، یا پر زبر زیر پیش نہیں ہے، پہلی شرط اس میں پوری ہو رہی ہے، یہ ساکن ہے۔ کیا ہے؟ یہاں آپ جزم ڈال دیں یا نہ ڈالیں ایک ہی بات ہے، یہ ساکن ہے، اس پر زبر زیر پیش تو نہیں ہے نا، تو یہ ساکن ہے۔ واو سے پہلے حرف ہے میم، اور میم پر ہے پیش۔ ہم نے کہا واو سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس کو مد کریں گے۔ اس کو کیا کریں گے؟ مد کریں گے۔ اچھا، مد کتنی کریں گے؟ ایک الف کے برابر اس کی مقدار مد ہے۔ ایک الف کے برابر اس کی مقدار مد ہے۔ کتنی مقدار مد ہے؟ ایک الف کے برابر۔ مسلیمون، 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 یہ واو مدہ کہلوائے گا۔ ایسی واو جو ساکن ہوگی اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو، اس کو ایک الف جتنا کھینچتے ہیں اور اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں۔ الف، الف بھی اسی طرح، الف کو ہم یوں نہیں کہیں گے یہ ساکن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو سکون بھی جو ہے وہ حرکت کے طور پہ ڈیل کرتا ہے، لہٰذا الف کا کل ہم نے پڑھا ہے گزشتہ سبق میں کہ الف خالی از حرکت ہوتا ہے، خالی از حرکت۔ دیکھیے گا قولا میں، قولا میں الف پر زبر زیر پیش ہے؟ نہیں ہے، تو پہلی شرط پوری ہو رہی ہے، اور اس سے پچھلے حرف یعنی ما قبل پر زبر ہے،
تو الف پر ما قبل پر زبر بھی ہے، لہٰذا اس الف کو بھی ناظرین کرام ہم ایک الف کے جتنا ہی کھینچیں گے اور کہیں گے قال 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 قال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا ہے، یا کو بھی دیکھ لیتے ہیں، قریب، یا کو دیکھیے آپ، قریب میں یہ ہے یا ساکن ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے مکسور ہے مکسور ہے، تو کیا کریں گے، یا کو کھینچ دیں گے، طول دیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، کتنا، ایک الف کے برابر۔ تو حروف مدہ کی جو کوانٹٹی آف مد ہے، جو مقدار مد ہے، جو پیمانہ ہے اس کو مد کرنے کا، کھینچنے کا، طول دینے کا، وہ کتنا ہے، ایک الف ایک الف ایک الف۔ حاضرین مکرم، ہم نے ابھی تک جو چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو حروف مدہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں۔ حروف مدہ جو 3 ہوتے ہیں وہ یہ ہیں واو، الف اور یا، واو، الف اور یا۔ واو، الف اور یا جہاں کہیں بھی آئیں گے کیا ہم انہیں مدہ کہیں گے؟ نہیں، ہمیشہ یہ حروف مدہ نہیں کہلواتے، ہمیشہ یہ مدہ واقع نہیں ہوتے۔ کب ہوتے ہیں؟ اس صورت میں جب یہ ساکن ہوں، جب یہ کیا ہوں، ساکن ہو، واو، الف، یا، یہ ساکن ہو، واو کا ما قبل مدموم، الف کا ما قبل مفتوح، یا کا ما قبل مکسور ہوگا تو انہیں حروف مدہ کہا جائے گا۔ واو کے اپنے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، پچھلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ کہلواتی ہے۔ الف کے اپنے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، ایون کہ سکون بھی نہ ہو، اور پچھلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ یا جو ہوتی ہے اس کے اپنے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو اور پچھلے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتی ہے۔ دیکھیے حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا، ان کے علاوہ کسی حرف کو مد نہیں کیا جاتا، نہیں کھینچا جاتا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ سر لام کو بھی تو کھینچتے ہیں، اولائکا کہتے ہیں، لام کے اوپر مد ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ مد لام پر نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے جی میم کہتے ہیں، میم کو میں کھینچ رہے ہیں، نہیں، وہ میم پر نہیں ہے۔ حروف مدہ جو ہیں 3، واو، الف، یا، ان کے علاوہ کسی اور پہ مد آ ہی نہیں سکتی۔ تو وہ پھر کیوں ہیں؟ بظاہر تو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ آ رہی ہیں۔ تو حاضرین مکرم وہ آگے چل کے مدات کا پورا چیپٹر آئے گا اور انتہائی انٹرسٹنگ ہے، وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ کہیں گے جی ہاں جی، جو لام پہ مد ہے وہ لام پہ نہیں ہے، جو میم پہ دکھائی دیتی ہے بظاہر وہ میم پہ نہیں ہے، جو نون والقلم نون پر دکھائی دیتی ہے وہ نون پر نہیں ہے۔ تو آج جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ ٹوٹل 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف اور یا، واو، الف اور یا، مگر یہ ہمیشہ مدہ نہیں کہلواتے۔ کب کہلواتے ہیں؟ جب یہ تینوں خود ساکن ہو، واو سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ حروف مدہ واقع ہوتے ہیں تو پھر ان کو کھینچا کتنا جائے گا؟ ایک الف کے برابر، ایک الف، اور ایک الف کتنی حرکات کے برابر ہوتا ہے؟ 2 حرکات کے برابر۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب دیکھیں ہر چیز ہماری بار بار ریپیٹ ہوگی یہاں تک کہ یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب اسی سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ ہم نے پڑھے ہیں حروف مدہ۔ کیا پڑھے ہیں ہم نے؟ حروف مدہ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حروف مدہ جو ہیں واو، الف، یا، الف سے پہلے تو زبر کے علاوہ کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی، جو واو ہے اور یا ہے اس سے پہلے 2 حرکات آ سکتی ہیں۔ تو حاضرین مکرم حروف مدہ تو ہم نے پڑھ لیے، لیکن اگر کبھی کبھار آپ دیکھیں کہ واو اور یا سے پہلے زبر آ گئی ہے، زبر آ گئی ہے، تو اس صورت میں انہیں حروف مدہ نہیں کہیں گے۔ مدہ تو واو اس وقت ہوتی ہے نا جب اس کا ما قبل پیش والا ہو، یا اس وقت مدہ ہوتی ہے جب اس کا ما قبل زیر والا ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ واو یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، واو سے پہلے بھی پیش، جیسے خوفن، یہ دیکھیں واو آئی ہے اور اس سے پہلے زبر آئی ہے۔ اسی طرح غیر المغضوبی، یہ یہاں اس کی مثال آ جائے گی، غیر المغضوبی، یا ساکن ہے اس کا ما قبل مفتوح ہے، واو ساکن ہے
اس کا ما قبل مفتوح ہے، واو یا کا ما قبل اگر مفتوح ہو اس وقت انہیں حروف مدہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ناظرین کرام؟ اس وقت انہیں حروف لین کا معنی ہوتا ہے نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی کھینچتے ہیں جتنا حروف مدہ کو کھینچتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم قواعد کی ضمن میں چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ حروف مدہ ہیں۔ تو حروف مدہ وہ حروف جن کو کھینچا جاتا ہے، طول دیا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ حروف 3 ہیں، واو، الف، یا۔ 3 حروف ہیں، واو، الف اور یا۔ کیا ان کو ہمیشہ کھینچا جائے گا؟ نو، اس وقت کھینچیں گے جب یہ تینوں حروف ساکن ہوں، واو سے پہلے حرف پر پیش، الف سے پہلے حرف پر زبر، یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ اگر واو یا کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی واو اور یا سے پہلے اگر زبر آ جائے، پھر انہیں مدہ نہیں بلکہ حروف لین کہتے ہیں۔ لین کا معنی نرمی ہے، ان کو بھی اسی طرح کھینچیں گے جس طرح ہم حروف مدہ کو کھینچتے ہیں۔ حاضرین مکرم، آئیے اب آج کا جو ہمارا قرات کا پورشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو ہم پہلے لکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اہدینا الصراط المستقیم۔ اچھا، عربی میں یہ ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ 2 ہوتے ہیں، یہ 3 ہوتے ہیں، تو یہ جو میں اس طرح سے کرتا ہوں، یہ 2 نقطے، اس کو سمجھیے آپ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر آپ سبق یہ آیات وغیرہ پہلے لکھ لیا کریں نا، تو آپ کو پھر یہاں پہ وقت آپ کا بچ جایا کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ناظرین کرام ہم نے آج کا یہ سبق لکھ لیا ہے۔ اب آئیے بلا تاخیر اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کی پریکٹس بہت مزے کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جی، یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے، اس کے بعد ہے ہا۔ حمزہ اور ہا دونوں یہاں سے ادا ہوتے ہیں، اقصی حلق سے، جہاں پہ ہماری حلق ختم ہو جاتی ہے، دونوں یہاں سے ادا ہوتے ہیں، دونوں یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ یوں پڑھیں گے، اہدی، اچھا، کچھ لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اہدنا الصراط الاہدے، یہ نہ تو ہے نہ ہی دے ہے، تو اہدی باریک کر کے اہدی جی، اہدنا الصراط اچھا، نون کو صاد پہ زور سے مارنا ہے، کیوں؟ نون پر شد ہے، اور جب نون پر شد ہے تو حاضرین مکرم پھر اس کو زور سے پڑھیں گے۔ اچھا، صاد ہے، یہ صاد بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، اس پہ بھی سین کی آواز آنی چاہیے، اور موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے اہدنا، ہونٹ گول کر لیں گے، موٹا ہو جائے گا حرف، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، صاد پہ بھی ہونٹ گول ہوں گے، را کے اوپر چونکہ زبر ہے اس پہ بھی ہونٹ گول ہوں گے ناظرین۔ اہدنا الصراط، تو بھی اگین موٹا پڑے جانے والے حروف میں سے ہے، اس پر بھی ہونٹ گول کریں، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ الف آیا ہے، یہ والا الف، اور الف سے پہلے زبر بھی ہے، الف سے پہلے زبر بھی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں الف ساکن ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے وہ الف مدہ ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے اور کہیں گے اہدنا الصراط، پھر اسی طرح مستقیم میں یا ہے، یا پر زبر زیر پیش نہیں ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے، اس کو بھی کھینچیں گے، تو یہ بھی یا مدہ ہے جو آج ہم نے سبق پڑھا۔ تو مستقیم، آگے جی، صراط الذین، یہاں بھی دیکھیے الف آیا، ما قبل اس کا مفتوح تھا، یہ بھی مدہ ہو گیا۔ الذین میں یا ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے ناظرین کرام، یہ بھی یا مدہ ہے۔ صراط الذین،
آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، انعمت علیہم۔ اچھا یہ جو نون ہے نا اس پر ہم نے اخفا نہیں کرنا، ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے کہ کون کون سے حروف پر اخفا ہوتا ہے اور اظہار ہوتا ہے، نون ساکن کے قواعد شروع کریں گے۔ تو اس کو یوں نہیں پڑھنا، ان نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے ان بس اور آگے چلے جانا ہے۔ اسی طرح میم پر بھی اخفا نہیں کرنا، اخفا کہتے ہیں آواز کے چھپانے کو، یوں نہیں پڑھنا انعمت، یہ غلط ہے، آپ کہیں گے انعمت، یعنی جلدی سے ٹچ کر کے گزر جانا ہے، انعمت علیہم، علیہم۔ یہاں ناظرین کرام آپ دیکھیے یا ہے، ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر آئی، ہم نے کہا کہ یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتا ہے، یا لین ہوتا ہے، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، اور یہ ہے یا لین۔ غیر المغضوبی، غیر المغضوبی، یہاں جو دو تین چیزیں غور کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ یا ہے، یا اگین ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یہ یا مدہ ہے کہ یا لین ہے، یا مدہ ہے کہ یا لین ہے۔ یا مدہ وہ ہوتی ہے جو ساکن ہو اور پیچھے حرف کے نیچے زیر ہو، یہ ہے پیچھے حرف کے اوپر زبر، تو یہ یا لین ہے۔ اسی طرح مغضوب میں واو ساکن ہے، ماں قبل اس کا مدموم ہے تو یہ بھی واو مدہ ہو گیا، غیر المغضوبی علیہم، علیہم، علیہم۔ حاضرین مکرم آپ دیکھیے کہ یا آ گئی ساکن، ماں قبل مفتوح ہے، یہ یا لین ہو گئی۔ وَلَضَّالِّينَ، جب آپ اس ضاد کو اوپر کھینچ رہے ہوتے ہیں، کچھ احباب اس کو ولضالین پڑھتے ہیں، کچھ ولضالین پڑھتے ہیں، جب ہم مخارج کی بحث میں جائیں گے اس وقت ہم اس پر بحث کریں گے کہ یہ ضاد ہے یا ضاد ہے۔ ابھی ہم اس کو ضاد پڑھیں گے اور پڑھیں گے جب اس کو اوپر کھینچ لیتے ہیں نا، یہ بھی کامن غلطی ہوتی ہے ہم سے، ہم نے یہ نہیں کہنا ولضالین، لام کو الگ نہیں کرنا دو سے، جب دو اپنی مد پوری کر چکے تو لام کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ٹچ رکھنا ہے، پھر نیچے آنا ہے، دیکھیے گا ولضالین، ولضالین، آخری دفعہ اور آرام سے پڑھتا ہوں، وَلَضَّالِّينَ، یوں نہیں پڑھنا جیسے میں اب پڑھنے لگا ہوں، وَلَضَّالِّينَ، یہ غلط ہے۔ جب دو مد پوری کر چکیں پھر لام کے ساتھ تھوڑی دیر اٹیچ رکھیں، وَلَضَّالِّينَ، یوں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ یا ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں، یہ ساکن ہے، ما قبر لام کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ اس کو بھی ناظرین کرام ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ۔ حاضرین مکرم، آج کا چوتھا لیکچر ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے بہت امپورٹنٹ چیز پڑھی ہے اور وہ حروف مدہ تھی۔ حروف مدہ کہتے ہیں جو کھینچے جاتے ہیں، جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ تین تھے، اور وہ کیا ہمیشہ لمبا کر کے انہیں پڑھا جاتا ہے، مد کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ بات کنڈیشنل تھی، مشروط تھی، اور شرط یہ تھی کہ وہ خود ساکن ہونے چاہیے اور واو سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زیر ہو تو انہیں کھینچا جاتا ہے۔ کتنا؟ ایک الف کے جتنا۔ کبھی کبھار واو یا سے ماں قبل زبر ہوتی ہے، مفتوح ہوتا ہے، اس صورت میں انہیں حروف مدہ نہیں بلکہ حروف لین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کل کے سبق میں منہاج ٹی وی پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اس کلاس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔